बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सऊदी अरब से एक बार फिर कर्ज लेने में कामयाब हो गए हैं। सऊदी हुकूमत ने $3 अरब का बड़ा पैकेज पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया है, जिससे पाकिस्तानी रुपये की कदर में इजाफा देखने में आया है। शाह महमूद कुरैशी अपना 2 रोज़ा सरकारी दौरा ख़त्म करके ईरान से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंसर अब्बास कियानी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न से। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अंसर साहब, ये बताइए कि वज़ीर आज़म का ये दौरा आप किस तरह देखते हैं? इनके दौरे को, इतना बड़ा वो पैकेज लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कि उन्होंने इतना बड़ा पैकेज पाकिस्तान के लिए लाया, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा लाया था सऊदी अरब से, जो ग़ालिबन 3 महीने की लिमिट तक जा सका, और वो भी इतने ही पैसे थे जो पाकिस्तान के लिए कर्ज़ा लेके वो आए थे। तो एक मरतबा फिर उन्होंने, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को ये तोहफ़ा दिया। अब ये देखने वाली बात यह है कि वो 3 महीने रुकता है या 2 महीने रुकता है। हाँ, उसमें एक जो ज़रूर हुआ कि पाकिस्तान में रुपये के ऊपर उसका फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ इस टाइम खान साहब के ऊपर कि आपने तो जो नारा लगाया था पाकिस्तान के लिए कि मैं किसी मुल्क से कर्ज़ा नहीं लूँगा, तो आपने फिर कर्ज़ों की लाइन लगा दी। आपने $3 अरब तो जाके वहाँ सऊदीया से आप लेने के लिए चले गए। आप ऑलरेडी चाइना से बहुत सारे कर्ज़े ले चुके हैं, आप IMF से बहुत सारे कर्ज़े ले चुके हैं। तो जिस तरह से कर्ज़ों की ये रफ़्तार 3 सालों में आपने जो इमरान खान साहब हम मुल्क को दे चुके हैं, आप यकीन मानें कि अगर ये 2 साल मज़ीद रहे तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर 1.5 लाख रुपया अगर एक इंसान के ऊपर कर्ज़ा चढ़ता जा रहा था, तो आज वो 2.5 लाख रुपये के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो आप ये देख लें कि वो 2 साल मज़ीद जो बाकी हैं उनमें जब ये कर्ज़ों की जब आप लिमिट देखेंगे तो एक पाकिस्तानी, एक फ़र्द के ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपया कर्ज़े के अंदर वो डूबा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने कोई आसान नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, उल्टा ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद एक नया इजाफ़ा किया जो कर्ज़ों में उसको डूबा। और ये सऊदी गवर्नमेंट कोई फ्री कर्ज़ा नहीं दे रही पाकिस्तान को कि आप जितना दे रहे हैं तो उतना ही वापस लेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले भी जो कर्ज़ा दिया था पाकिस्तान को एक लिमिट तक दिया था और उसका एक रेशो तय किया गया था कि इस रेशो के अंदर हम आपको वापस आपसे कर्ज़ा ये रिटर्न करेंगे। उसमें पाकिस्तान से वो उसका जो रेशो था वो रिटर्न नहीं किया था उन्होंने। और जब अमेरिकन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर जब ज़्यादा दबाव प्रेशर उन्होंने डालने की कोशिश की तो सऊदीया ने उसको बड़ी जल्दी, 3 महीने भी नहीं गुजरे थे तो उन्होंने रिटर्न मांग लिया था। तो अभी ये दोबारा उसी तरफ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान, आपको पता है कि ताज़ा जो अफ़गान वार जो है उसके अंदर पाकिस्तान अपना किरदार शो करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा एक बहुत बड़ा किरदार है, और अमेरिका के आगे वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया और उनकी इनखला के अंदर अमेरिकन की बहुत बड़ी सपोर्ट्स की। तो ये कर्ज़ा भी उसी मद्देनज़र सऊदीया ने दिया है कि पाकिस्तान का रुपया किसी तरह से स्टेबल हो सके, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर पोजीशन है। क्या अमेरिका फिर पाकिस्तान सऊदी अरब पे असरअंदाज हो सकता है? 100% देखें, अमेरिका, सऊदीया तो अमेरिका से बाहर निकला ही नहीं कभी, और जो वलिया जो इस टाइम बैठे हुए हैं वो तो थ्रू आउट अमेरिकन पॉलिसीज़ के मुताबिक चल रहे हैं। आप देख लें कि सऊदीया के अंदर इस टाइम उम्रा बंद है, हज बंद है, कोविड के अंदर जो हालात थे, और उसमें जो वहाँ पे डांस पार्टियाँ चलती रही हैं, सिनेमा ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है वहाँ पे सऊदीया के अंदर। और जो पैसा इस टाइम उनकी सिनेमा और ये जो हमारा इस कम्युनिकेशन के जो लोग थे, उन्होंने जितना रिटर्न वहाँ पे पैसा इस दफ़ा जनरेट किया है वो उम्रे और हज से उन्हें रिटर्न नहीं हुआ था। तो ये उस तरफ तो जा रहे हैं, वो तो उस तरफ जा रहे हैं, वो ऑलरेडी उन्हीं की पॉलिसीज़ के ऊपर चल रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी काफ़ी तोहफ़े तोहफ़े वहाँ से लेके आए हैं, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, खान साहब की हर चीज़ के ऊपर यू टर्न है ना। मैं तो समझता हूँ कि खान साहब के ऊपर तो क्या कमाल की बातें, मैं तो कर के बंदा थक जाता है। मैं बहुत सारे चैनल्स में कह चुका हूँ ऑलरेडी कि जब अपनी बारी आए तो उसमें कोई सवाल करे तो उसके ऊपर गुस्सा आ जाए, ऐसा नहीं होता। पहले उन्होंने जो घड़ी तोहफे में लाई, जो उन्हें मिली थी, उस घड़ी का उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, उल्टा पता लगा कि वो बेच भी दी है।
تو اسی طرح سے خان صاحب اس ٹائم بہت زیادہ شور مچایا کرتے تھے. ہمارا توسا خانم کا جو اپنا جو کیس تھا اس ٹائم گیلانی صاحب کے توشہ خانہ کا جو کیس تھا, گیلانی صاحب کے اوپر جو کیس تھا, وہ کیا تھا, اس کے اوپر ایک ہار کا انہوں نے کلیم کیا کہ ترکی نے یہ ہار دیا تھا, گفٹ دیا تھا, اور وہ انہوں نے کہا جی وائف کو دے دیا. اچھا, گیلانی صاحب نے تو ایک پروسیس کے تھرو اور پیمنٹ کر کے تو وہ تحفہ جو ملا تھا وہ باقاعدہ پیمنٹ کر کے اٹھا کے دیا تھا. بے شک گفٹ آیا تھا, لیکن اس گفٹ کی پیمنٹ سرکار کے خزانے میں ڈالی گئی تھی. تو خان صاحب سے جو سوال اب عوام بھی کر رہی ہے, اور وہاں پہ سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال کیا کہ یہ جو تحائف آپ کو مل رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں تو گاڑیوں کی ایک لائن تھی جو پراپرلی پیش کی گئی, اور پیپلز پارٹی نے آصف صاحب نے پیش کی گاڑیاں جو گفٹ کی ہیں, بل پروف گاڑیاں تھیں جو پیش کی ہیں انہوں نے. اسی طرح خان صاحب سے جب یہ سوالات اب ہو رہے ہیں کہ آپ کو جو تحفے مل رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے, اس آرڈر کو بھی اوبے نہیں کیا جا رہا ہے. تو خان صاحب تو ماشاءاللہ, اس خان صاحب اس ٹائم آپ دیکھیے گا یہ 5 سال کے بعد ان سے جب یہ سوالات ہوں گے, ابھی تو حکومت کے اندر ہیں, ابھی تو بہت ساری چیزیں ان کے ماتحت ہیں, بہت سارے لوگ ان کے سوالات سے ڈر بھی رہے ہیں, جوابات سے بھی ڈر رہے ہیں. تو شاید آنے والا جو وقت ہوگا وہ ان کے لیے انتہائی سخت ترین وقت ہوگا. یہ سوالات ان کے لیے گلے کی پھندے تک بھی جا سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی اس حکومت سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں, جس گورنمنٹ کا یہ واحد گورنمنٹ ہے کہ اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. آپ ان کی حالات دیکھ لیں کہ ہمارا جو آٹے کی قیمت تھی وہ 35 روپے سے شروع ہوئی, تو آج آٹے کی قیمت 100 کے قریب پہنچی ہوئی ہے. آپ چینی کی پوزیشن دیکھ لیں, 55 روپے میں چینی ملتی تھی جو آج سے 3 سال پہلے. آج چینی 110 روپے میں بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہے, جو اچھی چینی ہے وہ نہیں مل رہی ہے. آپ مطلب کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں, دالیں دیکھ لیں, چینی دیکھ لیں, آٹا دیکھ لیں, کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, گوشت دیکھ لیں, گروسریز سے ریلیٹڈ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ 200% وہ بڑھی ہیں. یہ 70 سال میں اگر چینی آٹا پہنچا تھا اگر 35 روپے میں, تو 3 سال میں الحمدللہ وہ 70 سال کا ریکارڈ توڑ کے پہنچ چکا ہے 85 کے قریب. اسی طرح سے چینی 70 سال میں 55 روپے میں پہنچی, تو 3 سال میں 110 کراس کر گئی ہے. نہیں انصر صاحب, مہنگائی تو ہر دور میں ہوتی ہے. بالکل ہوئی ہے, لیکن یہ حالت نہیں تھی. پیپلز پارٹی کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اگر 1 روپیہ بڑھتا تھا تو لوگ روڈوں کے اوپر ہوتے تھے, اور یہی خان صاحب ہوتے تھے, لوگوں کو روڈوں پہ اوپر لے کے آتے تھے. تو آج 1 روپیہ نہیں بڑھ رہا, آج 2 روپے نہیں بڑھ رہے, آج 10 روپے نہیں بڑھ رہے, ہر چیز آپ کی 15 روپے 20 روپے 25 روپے بڑھ رہی ہے. اور یہ بھی نہیں ہو رہا کہ 10 دن میں بڑھ رہی ہے, 15 دن میں بڑھتی ہے. پہلے ہوتا یہ ہے کہ ہر مہینے کا جو آپ کا فائنینس کا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے, جو آپ کا اسٹیٹ بینک ہے جو آپ کو پالیسیز دے رہا ہوتا ہے, تو آپ مہنگائی کی شرح کو اسی حساب سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ ہر 10 دن کے بعد آپ ایک نیا ٹیکس لگا رہے ہیں, ایک نئی پوزیشن آپ پہ لے کے جا رہے ہیں عوام کو, اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ عام بندے پہ اس کا فرق پڑ رہا ہے, اور خاص طور پر اس طبقے کے اوپر فرق پڑ رہا ہے کہ جو اس ٹائم نوکری پیشہ ہے, جو محنت کش ہے, جو حاری ہے, جو مزدور ہے, اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. اور مہنگائی اس وجہ سے وہ لوگ بہت بری حالت میں اس ٹائم پھنستے جا رہے ہیں. پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنا سرکاری دورہ ختم کر کے ایران سے پاکستان پہنچے ہیں. کیا وہ بھی کوئی پیکج لے کے آئے ہیں, کوئی تیل لے کے آئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے؟ تھوڑی سی اس کے بارے میں بتائیں آپ. شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ ہمارے پیر بھی ہیں جی. میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ وہ وزیر خارجہ تھے تو ان کے اس ٹائم بھی دورے بہت زیادہ ہوتے تھے, انٹرنیشنل دورے, اور وہ جو دورے, ان دوروں کا رزلٹ ایک ہوتا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا جائے. تو آج پھر جو شاہ محمود قریشی صاحب کے جو دورے ہیں الحمدللہ وہ پاکستان کے لیے پیسہ تو بالکل نہیں لے کے آئیں گے, نہ تیل لے کے آئیں گے. تیل لے کے آنا ہوتا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں لے کے آتے جب انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا, اور یہ لابی میں لگ گئے جا کے وہاں پہ یسر رضا گیلانی صاحب کے خلاف کہ ان کو ہٹایا جائے اور مجھے پرائم منسٹر پاکستان لگایا جائے. تو آج پھر وہ اسی ڈگر کے اوپر ہے. جو پاکستان کے اندر جو اگر تیل کی آپ نے بات کی ہے تو تیل لایا تھا وہ آصف علی زرداری نے لایا تھا, اور کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے جب معاہدہ کیا تھا ایران سے
تو وہ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے بعد آپ دیکھیں کہ ایران نے اپنی حدود کے اندر پائپ لائن بچھا بھی دی، اور بدبختی اس ملک کی دیکھیں کہ اگر وہ گیس پاکستان میں آ جاتی تو آج پاکستان کے حالات کس ڈگر پہ ہوتے۔ آج آپ دیکھیں نا، لوگوں کے چولہے جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، ابھی سردیاں شروع نہیں ہوئی اور آلریڈی لوگوں کی لوڈ شیڈنگ گیس کی وہ چل رہی ہے۔ جو گیس کے حالات انہوں نے کر دیے، 300 گنا انہوں نے کمرشل انہوں نے ریٹس بڑھا دیے ہیں، کمرشل بڑھا دیے ہیں، ریزیڈنشیلز انہوں نے بہت سارا بڑھا دیے ہیں۔ تو آج اگر یہ ایران والی گیس پائپ لائن کو، اسی معاہدے کو، اس لائن کو پاکستان کی حدود میں یہ بچھا دیتے تو شاید ہمیں NLG کے اوپر نہ جانا پڑتا، شاید ہمیں پاکستان کے حالات کافی بہتر ہو جاتے گیس کی صورتحال میں۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر امریکہ نہیں اثر انداز ہوا کہ اس نے کہا ہو کہ ایران سے گیس نہیں لینی، یا کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اور ہم نے کتنے کام کر لیے ہیں، تو ہم نے تو اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے نا۔ تو عمران خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ میں کسی کے پریشر میں نہیں ہوں گا، کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں گا، میں امریکہ کو نہیں مانتا، میں فلاں ملک کو نہیں مانتا۔ تو آج جب ملک کی بات ہو رہی ہے تو ملک کے لیے تو جو پروجیکٹ ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو کرنا تو وہ چاہیے، تو کرنا اس لیے چاہیے کہ ایران گیس پائپ لائن معاہدہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے وہ فائدہ مند ہے، تو وہ خان صاحب کو کرنا چاہیے۔ بجلی کے بہت ریٹس بڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ وہ لوڈ دیکھیں، شیڈنگ جب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جب حکومت دی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے ایک مارشل لا گورنمنٹ سے ہم گزرے ہوئے تھے اس ٹائم، اور 9 سال 11 سال کا وہ ٹائم تھا کہ جس کے اندر آپ کے تمام محکموں کے اندر آرمی کے ریٹائرڈ لوگ بٹھائے گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو اس طرح کا جو دور جب گزرتا ہے تو کیونکہ وہ جمہوری حکومت تو تھی کوئی نہیں، انہوں نے وابڈا کے بے شمار پینڈنگ بلز موجود تھے، بے شمار آپ کے اس کی بائنڈنگز کی جو وائرز ہیں، جو تاریں ہیں، ان تاروں کی بائنڈنگز ہیں وہ بھی نہیں ان لوگوں نے کروائی۔ ہمارے دور میں جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا 90 ارب سے اوپر خالی جو ہم نے جو اس ٹائم پے کرنا تھا بجلی کی مد میں، اور بے شمار اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو وابڈا کو انہوں نے جو کانٹریکٹ پاکستان نے جو کیے ہوئے تھے اس ٹائم گورنمنٹ نے جو کیے ہوئے تھے، وہ آلریڈی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگز ہو رہی تھی۔ جب ہم نے ٹیک اوور کیا، آصف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو ہمیں یہ سب سے پہلے مسائل تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے، تو ہم نے ڈیفینیٹلی، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ لگانے کے لیے یہ بادشاہ دیامیر جو ڈیم تھا اس کو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں لگایا کہ تاکہ پاکستان میں جتنی زیادہ سے زیادہ میگا واٹ ہم یہاں پہ جنریٹ کر سکیں تاکہ بجلی کی سہولت جو ہے بہتر عوام کو ہم دے سکیں۔ پاور بھی لے کے، رینٹل پاور بھی تو آپ لے کے آ رہے تھے، اس میں آپ کو رینٹل پاور کیس میں ہمیں آپ کے سامنے ہے کہ جو اس ٹائم کے چودھری افتخار صاحب تھے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے ہمارے لیے کافی ہیڈلز کریٹ کیے اس ٹائم، اور انہوں نے اس کو رینٹل پاورز کو ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کیا، اور نون لیگ اس میں پٹیشنر تھی، اور نون لیگ نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی یہ رینٹل پاور کیس جو ہے راجہ پرویز اشرف ذاتی طور پر اس کو اپنے فائدے کے لیے، حالانکہ بعد میں وہ خود لے کے بھی آئے، اور دیکھیں نا اسی رینٹل پاور کیس میں راجہ صاحب وہاں سے بری بھی ہوئے، اسی عدالت نے بری کیا کہ راجہ صاحب کی کوئی ذاتی اس میں کوئی فائنینشلی پوزیشن مضبوط نہیں ہو رہی تھی، بلکہ پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہونا تھا۔ رینٹل پاور کا جو ایگریمنٹ اس ٹائم راجہ صاحب کے دور میں جو ہوا تھا، وہ اس کی آپ ریٹس ویلیو اٹھا کے دیکھ لیں اور نون کی ویلیو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور ان کے دور میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو بجلی کی آلریڈی جو خریداری ہے جو انہوں نے کی ہے، خاص طور پہ PTI نے کی ہے، وہ مہنگے داموں کی، جو نون نے کی وہ مہنگے داموں کی۔ اب پیپلز پارٹی کیونکہ کر بیٹھی تھی تو اس لیے پیپلز پارٹی پہ انگلیاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ اٹھتی رہی ہیں، ہمیشہ پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشنز کے داغ لگائے جاتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے والا شاید بہتر طریقے سے ہم لوگ اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر سکے جو پیپلز پارٹی نے پاکستان کے لیے جو لاسٹ 5 سالہ حکومت کے اندر جو کام کیے ہیں۔ اب میگا پروجیکٹس کے اوپر اگر ہم بات کریں گے، سب سے پہلا پروجیکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو پاکستان کو دیا سی پیک کی شکل میں دیا، وہ آصف علی زرداری صاحب نے دیا۔ آپ اس ٹائم دیکھ لیں کہ ہمارا یہ سی پیک جو گوادر ہے وہ اس ٹائم ہانگ کانگ کے پاس تھا، اس کو وہاں سے اٹھا کے چائنا کو دیا، چائنا کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا۔ دوسرا میگا پروجیکٹ ایران گیس پائپ لائن معاہدہ جو ہے آصف صاحب کے دور میں ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا۔ تیسرا آج جو ہم ہیلتھ کارڈ کو اٹھا کے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں بینظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام لایا وہ آصف علی زرداری صاحب نے لایا۔ تو پیپلز پارٹی نے بے شمار کام کیے،
آپ کی سیلریز پیکیجز جو اٹھا کے دیکھ لیں، پولیس اٹھا کے دیکھ لیں، جج اٹھا کے دیکھ لیں، سرکاری کوئی محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی سیلریز کو آپ دیکھیں گے 200% آصف علی زرداری صاحب نے بڑھائی۔ تو مہنگائی تو اس ٹائم بھی تو تھی نا، لیکن اس کا سولوشن تو تھا نا، اس کا سولوشن یہ تھا کہ آپ لوگوں کی سیلریز کو بڑھا رہے تھے۔ ایک طرف آپ کی مہنگائی اگر ہو رہی تھی تو ان کے پاس اتنے پیکیجز ہوتے تھے کہ وہ اپنی لائف کو بہتر طریقے سے چلا سکتے تھے۔ اچھا، یہ مہنگائی ملازم پیشہ افراد پر کتنی اثر انداز ہو رہی ہے، اور سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں؟ سرکاری ملازم کے لیے تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ قیامت سے کم نہیں ہے، کیونکہ ایک سرکاری ملازم کی جو تنخواہ بڑھی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بڑھی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 200% پاکستان پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی، چاہے پولیس ہے، چاہے جج ہیں، چاہے عام سویلین تھے، چاہے کوئی بھی محکمہ تھا۔ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تنخواہیں بڑھائی تھی، اس کے بعد مسلم لیگ نواز کا دور آیا۔ مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی اس طرح سے تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کا دور آیا، انہوں نے بھی تنخواہیں نہیں بڑھائی، نہ انہوں نے، دونوں پارٹیوں نے، نہ انہوں نے جابز جنریٹ کی، نہ انہوں نے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی۔ دو نقصان ہوئے اس دور کے اندر۔ ایک نقصان ہوا نوجوانوں کا، جن کی عمریں تھی 30 ایئرز لاسٹ مسلم لیگ نواز کے دور میں، آج ان کی جو عمریں ہیں وہ 8 سال آپ اوپر چلے گئے ہیں، 38 سال کے وہ ہو چکے ہیں، ان کی جابز نہیں مل رہی۔ کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، کوئی ایم فل ہے، کوئی ماسٹر ہے، لیکن ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جن لوگوں کو ہم لوگوں نے سیلریز پیکیجز بڑھائے تھے، وہ ان کے پیکیجز آج وہیں پر ہیں، لیکن یہاں مہنگائی کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ 300 گنا ہماری، آپ ہیلتھ سیکٹر میں اگر جائیں گے تو 500 گنا میڈیسن بڑھی ہیں، آپ اگر گیس کے سیکٹر میں جائیں گے تو 300 گنا قیمتیں بڑھی ہیں، گیس بھی کافی بڑی ہے، بجلی کافی بڑی ہے۔ 9 روپے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی تھی، آج 18 روپے ہے ریزیڈینشیل جو ہے۔ آج کمرشل جو ہے وہ آپ کے پہنچ سے بہت باہر ہو چکی ہے، ہمارے پہنچ سے بھی بہت باہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے جو ڈائریکٹ اگر افیکٹی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس ٹائم وہ ملازم پیشہ انسان ہے، ملازم پیشہ افراد ہے، سہولت وہ نہیں مل پا رہی ہے۔ تو ابھی دیکھیں نا، اس کا ناظرین سب سے جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ ملازم پیشہ سب سے زیادہ متاثر ہے اس مہنگائی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمیندار کی گندم اگر 100 روپے تھی تو اب 200 ہو چکی ہے، 1000 روپے من تھی تو ابھی وہ 2000 روپے من پہ چلی گئی ہے۔ اس کا جانور جو ہے جو 5000 کا تھا ابھی 20000 پہ چلا گیا ہے۔ اس کی جو فصل تھی، جو سبزی تھی، سبزی 50 روپے سے 200 روپے پہ چلی گئی ہے، اس کو نقصان نہیں ہے۔ سرمایہ دار تر ہو رہا ہے، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ زیادہ نقصان جو اس مہنگائی کا ہو رہا ہے، جو براہ راست اثر پڑ رہا ہے، وہ ملازم پیشہ دیہڑی دار افراد کے لیے ہے، جو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ لیکن حکومت نے کافی عرصے سے کسی بھی ملازم کی سیلری میں اضافہ نہیں کیا۔ اس بارے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے آئندہ کے الیکشن کے لیے؟ کیا لاہ عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو سب سے پہلے ابھی آج بھی جمعے کے دن ہم نے جو پراپرلی تمام پورے پاکستان میں ہم نے مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا، اور آج الحمدللہ ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو اس پاکستان کے اندر جمہوری نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ آپ کے سامنے 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی دی ہے۔ تو پیپلز پارٹی آلریڈی اس کو جو اگلا انشاءاللہ پلان ہے ہمارا، انشاءاللہ آنے والے جو ٹائم ہے، ایک تو ہم مہنگائی کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ اس گورنمنٹ کے سامنے ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور ہر شہر کے اندر، ابھی تو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ احتجاج ہو رہے ہیں، اس کو ہم شہر ہر سٹی کے اوپر پھیلانے لگیں۔ اس کے علاوہ آنے والا جو پیپلز پارٹی کا جو پلان ہے کہ مہنگائی کے اوپر ہم اس کو جس طرح اس سلوگن کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور آنے والے الیکشن میں ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھرپور طریقے کے ساتھ اتریں گے۔ ہم پنجاب میں خاص طور پر اس دفعہ انشاءاللہ پرفارم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے کہ جس نے اس ملک کے لیے ڈیلیور کیا ہے۔ آپ ایٹم سے اٹھا کے دیکھ لیں، ایٹم کو اٹھائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے۔ آپ بجلی کے کانٹریکٹس اٹھا کے دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے۔ آپ میزائل ٹیکنالوجی کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا۔ پیپلز پارٹی ہی واحد وہ جماعت ہے جو پاکستان کے فیور میں ہے، اور پاکستان کے فیور کے لیے اگر کوئی دیکھا جائے تو چاروں صوبوں کی جو زنجیر ہم کہا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے۔ فیڈریشن کی اگر کوئی جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر ہے، اور میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے کئی دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اب آپ نے دیکھ لیا، پچھلے 5 سال میں آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بھی دیکھ لیا، اور آپ نے 3 سال کی اس سونامی کو بھی دیکھ لیا۔ تو آئیں، پاکستان پیپلز
پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر آئیں اور ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں، ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمارے ساتھ ایک طاقت بنیں تاکہ ہم اس مہنگائی کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور مہنگائی کے خلاف کھڑے ہو کر اس گورنمنٹ کے خلاف مقابلہ کر سکیں اور عام عوام کو سہولت دے سکیں کہ جو آج عوام پس رہی ہے اور جس بری طرح سے جو لوگ پس رہے ہیں، لوگ خودکشیوں کے اوپر پہنچ چکے ہیں، لوگ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں اس گورنمنٹ کے اندر۔ خدارہ آئیں ہمارا ساتھ دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تاکہ ایک قدم ہم چل سکیں اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد انشاءاللہ ہم عوام کے لیے سہولت پرووائڈ کر سکیں۔ بہت شکریہ جناب۔ جی ناظرین، آپ نے انصر عباس صاحب کی باتیں سنی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔